बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़री। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, हुकूमत दावे कर रही है कि वो मईशत को बेहतर कर रही है, राइट ट्रैक पे ला रही है, आवाम के हालात ज़िंदगी तब्दील हो रहे हैं। लेकिन इन दावों के बरक्स वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि 44% से ज़ायद लोग सतह गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तकरीबन 66,000 लोग सिर्फ मई के महीने में मुल्क छोड़ चुके हैं। 16 लाख तक मजमूई तौर पर यह तादाद जा चुकी है। नौजवान मुल्क छोड़कर क्यों जा रहे हैं? अगर हुकूमत ये दावे कर रही है कि हालात ज़िंदगी का आम आदमी के तब्दील हो रहे हैं, 22% जो है नौजवान वो इस टाइम बेरोज़गार हैं, हालात से परेशान हैं, जो महंगाई बढ़ रही है इस हवाले से भी बात करेंगे, जो मुल्क की मईशत है क्या वो वाकई राइट ट्रैक पे, इस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। हुकूमत के दावों में कितनी सदाकत है, जो तरक्याती स्कीमें हुकूमत की जानिब से लॉन्च हो रही हैं उनमें क्या कुछ घपले हैं। हमें ज्वाइन किया दानियाल अजीज साहब ने, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत दावे कर रही है बड़ा सब कुछ सही चल रहा है, बेहतरीन मईशत जा रही है, हमने राइट ट्रैक पे डाल दिया है, अब आपको दूध और शहद की नहरें बहती हुई नजर आएंगी। ये दावे किए जा रहे हैं कि हम दुरुस्त सहम जा रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जिसमें हम देख रहे हैं कि मैंने आदाद शुमार भी बताया कि 22% जो हैं जॉबलेस हो गए हैं, 16 लाख मुल्क छोड़ चुके हैं, 66,000 लोग सिर्फ मई के महीने में मुल्क छोड़ चुके हैं, 44% लोग गुर्बत की सतह से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कैसे देखते हैं सिचुएशन? बिल्कुल, ये सारी आपकी फिगर्स करेक्ट है, लेकिन ये जो 22% का आपने बताया है ये 2023 के सेंसस में से फिगर निकला है। बल्कि अभी भी अगर आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पर मौजूद है। मैं ख़ुद एक इकोनॉमिस्ट हूँ तो मैंने ये सारी रिसर्च खुद भी की है। और सबसे बड़ी बात है कि अप्रैल में इस साल बिज़नेस रिकॉर्डर में हफीज़ पाशा साहब ने एक आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर, जिसमें उन्होंने सवालात पूछे हैं, उसका कोई जवाब नहीं। इतनी ढिठाई से ये गवर्नमेंट काम ले रही है ना कि इनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को बुला के अपने दफ्तर में, ये अखबार की फ्रंट पेज की खबर मैं आपको बता रहा हूँ 3 रोज़ पहले की, उन्होंने उनको पूछा कि आप 10 साल पुराने अदाद शुमार क्यों दे रहे हैं हमें, ये एक्सट्रैपुलेट क्यों कर रहे हैं, और आखिर में ये पूछा कि कौन से मिनिस्टर ने आपको रोका है। अब जाहिर बात है वो रिलीजियस अफेयर मिनिस्टर ने तो नहीं रोकना था, क्योंकि वो तो प्लानिंग कमीशन के तहत है, तो वो प्लानिंग मिनिस्टर ने ही रोकना था उनको, और किसी के पास इख्तियार ही नहीं है। तो दबे लफ्ज़ों में उनको कह रहे थे। तो जब आप इस हद तक गिर जाएंगे कि आप ये देखें 1963 से 73 से हर साल जंगें लगी, पाकिस्तान 2 लाख तो हो गया, मार्शल आर्ट्स आई, क्या नहीं हुआ, फ्लड्स आए, क्या नहीं, अर्थक्वेक आए, वो 73 से लेबर फोर्स सर्वे होता चला आ रहा है। अभी 2020-21 से वो अनप्लग्ड है, और ये गवर्नमेंट ने IMF के साथ सितंबर में वादा किया कि हम जून से पहले आपको फिगर दे देंगे, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे देखे उसमें छपा ही नहीं है। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर ही नहीं है। तो ये कहते हैं पी जाओ तो देखी जाएगी क्या फ़र्क पड़ता है, बस ठीक है। अब ये सारी इकोनॉमी भी 47 पे चल रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, यकीन करें, इस दंग रह गए सारे इकोनॉमिस्ट कि ये हो क्या रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो दावे किए जा रहे हैं जिसमें हम कहते हैं कि अभी वो शरह सूद का कह रहे हैं कि हम शरह सूद कम कर देंगे, सिंगल डिजिट में आ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं, हम FDI पे भी डायरेक्ट वर्किंग कर रहे हैं, हमारे जो टैक्स नेट है वो बढ़ रहा है, ये सारे दावे महज दावे हैं, इनके पीछे हकीकत तो कोई टैक्स नेट इनका कोई नहीं बढ़ा जी। इन्होंने जो टारगेट्स दिए थे 2 दफ़ा कम होने के बावजूद ये नहीं पूरा कर पाए, ये खुद जो इन्होंने रखा था अपने लिए, और इसके बावजूद के 2.4 ट्रिलियन इनको स्टेट बैंक के प्रॉफिट मिले फिर भी नहीं पूरा हुआ। तो ये महज खोखले नारे हैं। इसमें ये स्टेबिलिटी वाला जो राग अलापना शुरू किया, ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट का राग था कि जी हम स्टेबिलिटी ले आए स्टैंड बाय अरेंजमेंट में। उस बात को अब 2 साल होने को जा रहे हैं। इनका किधर है ग्रोथ? फ्रॉम स्टेबिलिटी टू ग्रोथ 3 साल हो गए हमें सुनते हुए। इस वक्त आपकी जो ग्रोथ है, तमाम इकोनॉमिस्ट एग्री करते हैं कि 2.7% के करीब भी नहीं है, शायद 2% तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस वक्त एशिया में 6.4%, साउथ एशिया में 6.4% एनुअल ग्रोथ है इस वक्त। अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे ममालिक की जहां पर गदर मचा हुआ है, उनकी 6.4%, हमारी 2% क्यों है? वी आर नोन एज ए सिक मैन ऑफ एशिया, ये हमारा नाम पड़ गया हुआ है। तो दरकनार के आप IMF के तकाजे पूरे कर दें, एशियन टाइगर बनना तो बहुत दूसरी बात है। तो इन्होंने इस वक्त पाकिस्तान में 18 पॉइंट्स, इनके अपने दादो शुमार के मुताबिक 18.7 मिलियन लोग जो है अनएम्प्लॉयड है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो 1000-2000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट भेज रहे हैं या टैक्सी स्कीम बांट रहे हैं, ये क्या मजाक कर रहे हैं? इनके पास एक्चुअली पॉलिसी कोई नहीं है, और दूसरों का भी यही हाल है। मैं फ्रैंकली कह रहा हूँ, आप इनके जो आप प्रोग्राम रखें, मैं लेके आता हूँ इनके जो मंशूर हैं तीनों जमातों के, PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग के।
آپ اس میں دیکھ لیں کیا یہ بے روزگاری کے بارے میں کوئی سیریس ان کے پاس کوئی اقدام یا پلان ہے, کوئی ریسرچ ہے, ان کا کوئی تھنک ٹینک ہے. ان کے پاس تو فائنانس منسٹری کوئی نہیں ہے تینوں کے پاس. یہ بھی ابھی اورنگزیب صاحب نئی انٹری ہیں. تو آپ حکومتی مشینری کا حصہ رہے ہیں, پھر یہ کرتے کیا ہیں, کیا میکینزم ہوتا ہے, عوام کی آنکھوں میں کیسے دھول جھونکی جاتی ہے؟ یہ میرے بھائی انتظامیہ کی بنائی ہوئی جماعتیں ہیں اور یہ انتظامیہ کا سامنا ہی نہیں کر سکتے. اصل بات یہ ہے کہ انتظامیہ ساری گل چھڑ گئی ہے. یہ جو لیپسز آ رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ 1963 سے لے کے آج تک یہ پچھلے 5 سال میں کیوں نہیں لیبر فورس سروے؟ یہ کچھ معمولی بات نہیں ہے. یہ آہستہ آہستہ سارا کچھ گول کر جائیں گے, کہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس ٹھیک ہے چل رہا ہے یار, صبح سورج اٹھا ہے نا, دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, اب غروب ہو گیا نا, دیکھیں ہم صحیح جا رہے ہیں, سورج اوپر بھی رہا ہے, غروب بھی ہو رہا ہے, اور بتائیں کیا کریں اب. یہ ان کی زبان بن گئی ہے. یہ گھی اور چینی کی بات کریں, گھی کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت کم ہو رہی ہے, پاکستان میں بڑھ رہی ہے. چینی کا اسکینڈل آپ کے سامنے ہے, 200 روپے تک چینی پہنچ گئی ہے. 126 روپے پہ میڈیا نے ہلانا جلانا شروع کیا, وہ 172 پہ چلی گئی, پھر 160 پہ آئی, پھر اب 200 پہ پہنچ گئی ہے. ہم پہلے جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں چینی, پھر ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے. ہماری پیداواری لاگت اپنی زیادہ ہے لیکن پھر بھی ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں چینی. تو یہ کیوں ہے؟ یہ 2 بڑے سکینڈل کور اپ کر دیے گئے ہیں. ایک جو پچھلے سال گندم کا سکینڈل تھا, یہ کوئی چھوٹا سکینڈل نہیں تھا, اور یہ کھلی امپورٹ کرنے دی, بین کے بعد بھی امپورٹ کرتے رہے, اور اپنے کاشتکار کو یہ 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. باہر کے کاشتکاروں کو بلینز آف ڈالرز انہوں نے تھما دیے. اور اسی طرح ایگزیکٹلی چینی کے ساتھ ہوا ہے. چینی کے ساتھ تو بالکل واضح ہے. دیکھیں مصدق ملک صاحب کو اس ECC کی بنائی ہوئی کمیٹی کا ہیڈ بنا دیا گیا کہ آپ کا کیا TOR ہے کہ قیمت چینی کی نہیں بڑھنی چاہیے, اس وقت تک آپ ایکسپورٹس الاؤ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کیے ایکسپورٹس الاؤ. اس کے بعد سٹاکس جب دیکھے تو انہوں نے کہا کہ اب میں نہیں گارنٹی کر سکتا, میں نہیں الاؤ کرتا. ان کو اٹھا دیا گیا, ان کو اٹھا دیا گیا وہاں سے, اور فیملی کو لگا دیا گیا, ڈار صاحب کو بنا دیا گیا. رزلٹ آپ کے سامنے. کیوں وہ اجازت دی؟ پھر اس کی کیوں نہیں انکوائری ہو رہی؟ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ یہ کیوں لوگ سفر کر رہے ہیں؟ آپ خود اس بزنس میں اگر ہوں تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ویسے ہی ڈائریکٹ بنتا ہے, اور پھر آپ جب حکومت میں ہوتے ہوئے ایسے بندے کو جو اس چیز سے روکے ہٹا دیں, اپنی فیملی کے کسی بندے کو لگاتے ہیں, تو دیٹ مینز اٹس اے ڈائریکٹ کیس. اس سے بھی آگے ہے, اس سے بھی آگے ہے, کیونکہ اگر وہ TORs آپ پڑھیں, موجود ہے یقیناً آپ کے اخباروں میں بھی چھپا ہوگا, اس کی TORs ہے باقاعدہ, اس میں انہوں نے ایگزیکٹ بتایا ہے مختلف رپورٹروں نے کہ کتنی حد تک آپ جا سکتے ہیں. جب ان کو پتا تھا کہ ان کا اپنا لگایا ہوا منسٹر بتا رہا ہے ان کو کہ یہ کام گڑبڑ ہو رہا ہے, یہ مت کریں, یہ میں نہیں اجازت دوں گا, تو اس کو برطرف کر کے تو پھر کون ذمہ دار ہے جب آخرکار وہی کچھ ہوا؟ یہی ذمہ دار ہے نا. تو کیوں نہیں انکوائری آرڈر کرتے؟ پتہ کریں نا, کیوں عوام سفر کرے اس بات سے؟ پہلے مہنگائی نے ناک میں سے دھواں نکال دیا عوام کا. بھائی کو قتل کر رہا ہے. ہمیں 7 روپے 45 پیسے کا یہ لوریاں سنا رہے ہیں کہ جی بجلی ہم نے کم کر دی. یہ جو چینی آپ نے مہنگی کر دی ہے, پٹرول آپ نے مہنگا کر دیا, آپ نے تو گیس مہنگی کر دی ہے, ایون بجلی پہلے سے مہنگی ہو گئی ہے. تو آپ مجھے بتائیں, اور یہ 1 منٹ ٹھہرے, اور یہ شروعات ہے. ستمبر کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں تواتر سے کہہ رہا ہوں, میں دسمبر سے یہ کہہ رہا ہوں, بلکہ پچھلے سال سے کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی کا ریلا آ رہا ہے. یہ ستمبر کے بعد شروع ہونا ہے, اور چڑھتے چڑھتے دسمبر میں جا کے پورے عروج پہ ہوگا یہ. اور مہنگائی کی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے, مہنگائی کی جاتی ہے, یہ فرق ہے. اور اگر کی جا رہی ہے تو کوئی نہ کوئی اسے مستفید ہو رہا ہے. ایک بڑا جو بات سننے میں آتی ہے کہ بھائی چینی کا مافیا ایسا ہے کہ جس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. عمران خان صاحب کے دور میں ہاتھ ڈالا گیا, جہانگیر ترین صاحب سامنے آئے, پھر شوگر سکینڈل بنا, شریف برادران اس ٹائم تنقید کرتے تھے, لیکن جب ان کا دور آیا پھر وہی چینی کا اسکینڈل بنا. تو ایک بات زد عام ہے, لوگ اس پہ بات کرتے ہیں کہ بھئی چینی کے اندر تو ایسا مافیا ہے کہ آپ اس کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتی. یہ کون سا مافیا ہے؟ تو آئی تھنک 91 اپرووڈ فرمز ہیں پاکستان میں, 91, اور ان میں سے 71 جو ہیں وہ ایکچولی فنکشن کر رہی ہیں اس وقت. تو آپ اس 71 میں سے گنتی کروا لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ کون لوگ ہیں. اخباروں کی زینت بنا ہوا ہے, آپ میرے سے ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے آپ کو پتہ نہیں. سب پتہ, سب کو پتہ ہے کس کی ہے. PTI بھی اس میں اس امام میں ننگی ہے, پیپلز پارٹی بھی, اور نون لیگ بھی. زیادہ کس کی ہیں؟ سب کی پرابلی برابری نکلنی ہے. اور یہاں تک کہ انہوں نے پھر شفٹ کرنے کی کوشش کی, یعنی پنجاب سے ساؤتھ پنجاب جانے کی کوشش کی, اور وہ کورٹ کے آرڈر نے ان کو روکا کہ یہ انوائرمنٹ آپ تباہ کریں. یعنی ان کے لیے کوئی فرق نہیں, یہ صلح ہے, جیسے لوکسٹ کا سوام نہیں ہوتا, یہ کھا پی کے ہر چیز ڈنڈیاں رہ جاتی ہیں, بس سوکھی سوکھی ہوا میں چل رہی ہوتی ہیں, یہ چیزیں. یہ تو عوام جو اس ٹائم پہ کرلا رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے, آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو آ رہی ہے مہنگائی,
اور یہ عوام جو ہے، میں خدا رہا میں دعا مانگتا ہوں، یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پروٹیسٹ وغیرہ کرنا ہے، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ بات جو ہے اتنے شاندار ورکر، اتنے لوئل ورکر، اتنے جو بریو میں سمجھتا ہوں ورکر جو پی ٹی آئی کے پاس ہیں، کسی کے پاس نہیں ہے. یہ بار بار ثابت ہوا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اور مجھے اتنا افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے، کس طرح سے ان کو جو ہے نا غلط انفارمیشن کے آگے جو ہے نا ان کو سفر کرنا پڑ رہا ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ ایک بہتر ملک چاہتے ہیں، ایشین ٹائیگر بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو مہنگائی اور بے روزگاری کا یقینی خاتمہ کرنا پڑے گا. کسی نے کسی کو روٹی کپڑا مکان نہیں دینا، یہ تو اب سمجھ آ گئی ہوگی سب کو کہ روٹی خود کما کے کھانی پڑنی ہے. تو جو عزت کی جگہ جہاں پر ہم کما کے کھا سکتے ہیں وہ تو فراہم کی جائے نا. کیسے کریں گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت پاکستان میں 5 پلانز رائج ہیں، 5، 1 2 3 نہیں، 4 نہیں، 5 پلانز رائج ہیں. کوئی پلان دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا، سب میں تضاد ہے. آپ مجھے بتائیں یہ پاگل پن کی نشانی نہیں ہے کیا ہے؟ کیسے چل سکتا ہے؟ یہ بزنس کمیونٹی تو فینس پہ بیٹھی ہوئی ہے. کیوں آپ کی 2% گروتھ آ رہی ہے؟ کیونکہ ساری مکس سگنل جا رہی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے سر کدھر ہے پیر کدھر ہے. صبح کوئی اعلان ہوتا ہے ایف بی آر میں، سارے نکال دیتے ہیں، شام کو جو ہے جا کے ان کو تمغے دے دیتے ہیں لاہور میں، پھر آتے ہیں ایک اور کھیپ نکال دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں جی اب ان کو انسینٹیو دینا ہے. وہ جو میں بات 2 سال انسینٹیو کی تباہی مچا دی انہوں نے، کچھ بھی نہیں اس میں سے نکلنا. تو بزنس کمیونٹی جو ہے اسے چھوٹی چاہ رہی تھی، وہ فیلڈ مارشل صاحب دے رہے ہیں انہیں. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ $400 ملین کا پروگرام چل رہا ہے ایف بی آر کو ٹھیک کرنے کا، ورلڈ بینک کا، اور انہوں نے اوپر سے آ کے مکینزی بھی رکھ دی. جب ان کو پتا چلا تو پھر یہ ناراض ہونے شروع، بھائی تم کرتے کیا رہے ہیں پھر اتنے سالوں سے اگر آپ کو یہی نہیں پتا ہے تو. ایک مین چیز ہے. اسی طرح پاور سیکٹر ہے، پاور سیکٹر میں ان کا جو فریمنگ آف دا پرابلم ہے وہی غلط ہے. یہ کبھی کانٹریکٹنگ پرابلم نہیں تھا کہ آئی پی پیز کے کانٹریکٹ میں گڑبڑ ہوگی. یہ پرابلم ہے گورننس کی کہ آپ جو بجلی چوری ہو رہی ہے وہ نہیں روک سکتے، اس لیے آپ بجلی روک رہے ہیں اور وہ کیپیسٹی چارجز آپ اور میں دے رہے ہیں. اگر وہ چوری نہ ہو رہی ہوتی اور یہ بجلی پوری فراہم کر رہے ہوتے پاکستان میں تو کیپیسٹی چارجز بہت سارے لوگوں پہ تقسیم ہو جانے تھے. اور یہ بجلی، ایک منٹ ہے، اور یہ بجلی جو ہے یہ 11.27 پیسے بیس ریٹ نیچے آنا تھا، پھر آپ کو فرق پتہ چلتا. یہ جا کے ہمیں آئی پی پی بتاتے رہے ہیں کہ جیسے کہ بڑا کوئی ڈریگن سلینگ کر لیے. پھر دوسری ان کی جو غلط اپروچ تھی کہ جی ہم نے پہلے پولیٹیکل بورڈز لگا دیے تھے، اب انڈیپینڈنٹ بورڈ لگا دیے. جی بورڈز نے بڑا کمال کر دیا. بورڈز نے کیا کرنا ہے؟ یہ سارے ملٹی ایئر ٹیرف میں، یہ تو ایک پینسل نہیں لا سکتے بورڈ بیچارے، کیا وہاں بیٹھ کے سفارشیں کریں گے اور کیا کریں گے؟ تو اس طرح سے یہ گورننس کا پرابلم ان کو سرا ہی نہیں مل رہا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ پہلے ہی ملٹری 3 سال چلا کے دیکھا انہوں نے. یہ جو واپڈا کے ڈسکوز ہیں اس میں وقتی طور کے لیے وہ ٹھیک ہوگی، اس کے بعد پھر خراب ہوگی. تو اس کو انسٹیٹیوشنل چینج مینجمنٹ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے. یہ اللہ تللے جو ہے نا کہ جی ادھر میں باتیں سن کے یہ ٹوٹکے والا کلچر جو ہے کہ جی وہ ٹوٹکا ہے، یہ دیکھیں جی اس کے پاس بڑا ٹوٹکا، جی میاں مل لو جی میاں صاحب اینو بڑی یار خدا کے واسطے یار. اب کہہ رہے، اب آگے کہہ رہے 2 سال بعد کہہ رہے ایکسپرٹس لگا رہے. نہیں ابھی رائٹ ناؤ دیکھیں اسکیمیں تو لانچ کریں نا. ابھی دیکھیں مختلف طرح کی پنجاب میں اسکیمیں لانچ کی گئیں، پھر اب ہم بات سن رہے ہیں کہ مری موٹر وے پہ اسٹریٹ لائٹس لگائی جا رہی ہیں، ٹریفک لائٹس لگائی جا رہی ہیں. بڑا کام تو بڑا ہو رہا ہے سر. بڑی اچھی بات ہے. اب گلاس ٹرین بھی بنے گی وہاں پہ. یہ پاکستان میں خطۂ غربت سے 45% ہماری قوم نیچے چلے گئی، یعنی وہ تقریباً 12% انکریز ہو گئی ہے غربت میں. اور یہ گلاس ٹرینوں کے خواب دیکھ رہے ہیں. ادھر ارکے گلاب چنکایا جا رہا ہے کروڑوں روپے کا سڑکوں کے اوپر. آپ دیکھیں نا یہ کس مغلیہ دور میں سمجھتے ہیں کہ یہ رہتے ہیں. ہاتھیوں کے اوپر آنے دفتر جانا آنا کرنا ہے کہ یہ کیا ہے. اسی طرح وہ چاچا جان ڈرامے کرتے تھے، وہ پتہ نہیں چڑیا گھر کے سامنے وہ منارے پاکستان میں جا کے شامیانے میں دفتر لگا لیے، جیسے کہ یہ ٹھیک کر دے گا چیزوں کو. یہ پتے بانٹنے والی جو سیاست ہے اس سے کبھی کسی ملک نے ترقی کی ہے کہ جی ہر چیز کا کارڈ بنا کے بانٹنا شروع کر دیں؟ جو بڑھتا ہے بانٹ دیں. ویل چیئر ہے تو بانٹ دیں، ٹریکٹر ہے تو بانٹ دیں، سولر پینل ہے تو بانٹ دیں، جو بڑھتا ہے بانٹی آئیں بس. کتنوں کو مل جائے گا؟ اسٹیبلشمنٹ ان کی گورننس سے تنگ نہیں آئے گی؟ میرا تو خیال ہے کہ انہوں نے خود آ کے اسمبلی میں کہہ دیا. پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسے پیغام ملے گا کہ آپ کے گورننس گیپس کی وجہ سے ہم اپنے خون سے قیمت ادا کرتے ہیں. یاد آیا آپ کو کس نے کہا تھا؟ ٹھیک ہے نا. تو کیا مطلب کون سی بات نہیں سمجھ آ رہی؟ میں نے تو نہیں کہا نا. تو اس کا مطلب ہے یہ جو ایک صفحہ ہے یہ جلد پھٹ بھی سکتا ہے. نہیں آپ دیکھیں پاکستان بالکل اس وقت بہت صورتحال خراب ہے. آپ نے اس سال جو سال مالی سال گزرا ہے اس میں $13 بلین کا آپ نے لون لیے ہیں، رول اوور لیے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت آپ کے $14 بلین اکاؤنٹ میں ہیں. وہ بھی باقی بھی آپ نے لون لیا ہے اے ڈی بی کی انڈر رائٹنگ کی وجہ سے. تو اگر یہ پیسے واپس وہ ملک مانگ لیں آپ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ ایک ہفتہ آپ نہیں گزار سکتے. فرض کریں 1 منٹ کے لیے کوئی ملک مانگ ہی لیتا ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں آپ پہ. پھر ڈیفالٹ کریں گے، دوالیہ نکلے گا.
اس لیے یہ جو ایک جال سازی کے تحت بتا رہے ہیں نا کہ جی اسٹیبلٹی اسٹیبل میت بھی بہت ہوتی ہے، بالکل اسٹیبل ہوتی ہے A1، یہ اس طرح کی اسٹیبلٹی یہ بتا رہے ہیں، ان کی گروتھ ہی نہیں آ رہی، پاکستان میں کوئی انویسٹ ہی نہیں کر رہا. یہ میں آپ کو بتا دوں ان کے 5 پلانز فیل ہو جانے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 پلانز میں گراس فکس کیپٹل فارمیشن کا مینشن ہی نہیں ہے، سرا ہی نہیں پکڑا ہے انہوں نے، ڈور سلجھا رہے ہیں بس. تھینک یو ویری مچ دانیال عزیز صاحب اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے اسٹیبلٹی پلان. ویلکم بیک ناظرین، بات کریں گے 9 مئی کے کیسز پہ. ہمیں جوائن کیا عمران اسماعیل صاحب نے، سینئر سیاستدان ہیں. عمران صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. وٹ ڈو یو تھنک 9 مئی کے کیسز میں اب جو ہیں سزائیں ہوتی جا رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک فیصلہ آ رہا ہے. آپ موجود تھے پارٹی میں اس ٹائم اور آپ کی جانب سے جو باتیں کی گئی ہیں، جو کہا گیا ہے وہ بھی آن ریکارڈ ہے. وٹ ڈو یو تھنک کہ اب جو 9 مئی کے کیسز میں سزائیں آ رہی ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ از دس جسٹیفائڈ؟ شکریہ قمر صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ 9 مئی کے کیسز میں ابھی کچھ بھی ثابت ہونا باقی ہے. جو بار بار خان صاحب کی ایک ریکویسٹ ہے کہ 9 مئی کی جو فوٹیج ہے اس کو نکالیں، CCTV فوٹیج کو، اور اس میں دیکھیں کہ جو بھی لوگ اس میں انوالو ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، انہیں سزائیں دیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو آئی تھنک دیٹس اے جسٹیفائڈ اسٹینس اور اسی کے اوپر کام ہونا چاہیے. ابھی جو 9 مئی کے کیسز میں سزائیں آ رہی ہیں یہ ابرپٹ سزائیں آ رہی ہیں، یعنی بالکل کسی کو 10 سال کی سزا ہو رہی ہے، کسی کو کیا ہو رہا ہے. اور ابھی تو بہت لمبا پروسیس آف لا باقی ہے. ابھی ہائی کورٹ میں لوگوں نے جانا ہے، سپریم کورٹ میں جانا ہے، اور فیصلوں کو ہونے میں، آنے میں، امپلیمنٹ ہونے میں ٹائم لگے گا. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو سزائیں ہوئی ہیں، جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، وہ اتنی جسٹیفائڈ نہیں ہیں. یہ سزائیں جسٹیفائڈ نہیں ہیں. اس پہ ایک اور بڑا سوال اٹھ رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ اس نے صحیح طرح شواہد نہیں دیے. دوسری بات یہ کی جا رہی ہے ان لوگوں کا نام بھی ڈالا گیا جو بالکل بے گناہ ہیں. پھر تیسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو گواہیاں ہیں اس میں ایک گواہی کہیں سے ڈلی ہے، ایک گواہ کا بیان دوسرے گواہ سے نہیں ملتا ہے. تو یہ بڑے لوپ ہولز ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سزائیں جو ہیں وہ ریورس ہو جائیں گی کورٹ سے آگے جا کر؟ ریورس ہائی شاید ممکن ہے کورٹ، نہ، سپریم کورٹ؟ لیکن ریلیف ضرور ملے گا کورٹ سے. مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس شواہد کی کمی ہے، اور وہ شواہد جو عدالت میں پیش کیے گئے شاید وہ سسٹین نہ کر سکیں، اور ان کو ریلیف ملے گا. اور میں ان کو جانتا ہوں، ظاہر ہے کہ ہم نے پارٹی میں ساتھ کام کیا ہے. ان میں سے کوئی بھی دہشت گرد نہیں ہے، نہ کوئی دہشت گردی کرنے کا متعمل ہو سکتا ہے، نہ ہی ہماری یہ ٹریننگ تھی دہشت گردی کی. ہم سارے کے سارے بلا مبالغہ محب وطن شہری ہیں، سب کو پاکستان سے پیار ہے، سب کو اپنی افواد سے پیار ہے. اور یہ کام کم سے کم جن لوگوں کو میں جانتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے کوئی بھی یہ کام کر سکتا ہے. باراکو تھانے میں کیس تھا جس میں آپ کے وارنٹ گرفتاری 3-4 دن پہلے جاری ہوئے ہیں. اس کیس میں جو ہے عالیہ حمزہ وہ ایگزونریٹ ہو چکی ہیں، عمران خان بھی غالباً اس میں نامزد تھے. تو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ آپ کس طرح سے اس دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ نہیں، یہ والا پرٹیکولر کیس جس کی آپ بات کریں، اس میں زرتاج گل صاحبہ تھیں. جی اس میں سارے عمران خان سمیت جو ہیں سب کی وہ ہو چکی ہے، خلاصی ہو چکی ہے. اور میرا کیس باقی ہے، انشاءاللہ میں اپنا کیس لڑ رہا ہوں، وہ اس میں بھی ہو جائے گا. مجھے اس کی اتنی فکر نہیں ہے. مجھے تو فکر یہ ہے کہ جو PTI کے ورکرز جیل میں ہیں، جو 10 سال کہہ رہا ہوں، 10,000 سے زیادہ کی تعداد بتائی جاتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی وکیل ہے، نہ ان کے پاس پیسے ہیں، نہ ان کے گھروں میں چولہا جلانے کے پیسے ہیں، وہ بیچارے بڑے بری طرح پھنسے ہوئے. تو میری آپ کے پروگرام کے توسط سے، حکومت سے اور ان اداروں سے درخواست ہے کہ ان کے اوپر ضرور نظر ثانی کریں. وہ بیچارے ویسے ہی شوق میں آ گئے باہر، اور اس کے بعد وہ پکڑے گئے، پھر وہ ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے، وہ جیلوں میں پڑے ہیں. ان کا کیریئر کا سوال ہے، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ ورکرز ہیں، تو ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ مجھے اس کی بڑی فکر ہے کہ ہماری پارٹی میں، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لائرز نے، یا ان کی جو بقیہ قیادت اس وقت باہر ہے، انہوں نے ان کی کوئی فکر نہیں کی. وہ بیچارے جیلوں میں پڑے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں کورٹوں میں، ان کے پاس لائرز کے بھی پیسے نہیں ہیں. تو وہ ان کی فکر کرنا زیادہ ضروری ہے. باقی یہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، ان کے پاس لائرز بھی ہیں، ان کے پاس بڑے لائرز بھی ہیں، ان کے پاس پارٹی کے لائرز بھی ہیں، اس کے علاوہ اپنے لائرز بھی کر سکتے ہیں، اپنے کیس کو بخوبی لڑ سکتے ہیں عدالتوں کے اندر. یعنی جو فوکس ہے وہ سارا عمران خان صاحب پہ ہے. پارٹی لائرز جو ہیں وہ کارکنان کے کیس نہیں دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی ہے جی.
फोकस इमरान खान साहब पे, और इमरान खान साहब पे भी क्या फोकस है वो भी नजर आ रहा है हमें कि ये जो इस वक्त लॉयर्स की नहीं, टीम है। जो वर्कर्स आपके लिए निकलते हैं उनको बेयारो मददगार छोड़ देना, इज दिस जस्टिफाइड? और दूसरी बात ये है कि आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की भी यही पॉलिसी है कि जिस तरह से पकड़ा गया है, जो जिस तरह से जेल में मौजूद है, वो वहीं पे रहे, कोई पार्टी को हिदायत इस हवाले से नहीं आ रही हैं? देखें, इमरान खान साहब तो जेल में है, उनकी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, उनके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है। उनको जो लोग जाते हैं वही इंफॉर्मेशन देते हैं। मुमकिन है ये जब जाते हैं तो कहते हैं जी हमने तो बड़ा वर्कर का ख्याल रखा हुआ है, वर्कर के घर वाले खुश हैं, बाप आया था कि मेरा दूसरा बेटा भी ले जाओ, उस तरह की कहानियां सुनाते होंगे, तो खान साहब जाहिर है कि उस पर उसी तरह के रिएक्शन देंगे। अब अगर खान साहब को कोई हकीकत पता चले कि उनके वर्कर्स बेयार और मददगार जेलों में पड़े सड़ रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई लॉयर उनको नहीं देख रहा, कोई टीमें नहीं बनी उनका ख्याल रखने के लिए, उनके घरों पे कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं राशन पानी के, उनको नहीं पूरा किया जा रहा, तो जाहिर है कि वो कुछ और एक्शन लेते। लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर तो ब्लेम इसलिए नहीं जाता कि उनको इल्म ही नहीं है कि बाहर हुआ क्या है और हो क्या रहा है लोगों के साथ। इमरान खान साहब को ये नहीं पता कि हमारे साथ क्या हुआ है, तो वो बाकी आम वर्कर के साथ क्या हुआ है तो उनको कैसे पता लगेगा। मुझे ये बताएं कि राइट नाउ आपका केस क्यों पेंडिंग रखा गया है? बाकी सब अगर उसमें एग्जेनुरेट हो जाते हैं तो आपका केस पेंडिंग रखना, व्हाट डू यू थिंक, क्या रीजंस हो सकती हैं? आई डोंट नो जी, मैं अब उसको ज़रा तरीके से परसू करूंगा, शायद मेरी अपनी भी नेग्लिजेंस रही, मैंने भी उस तरफ देखा नहीं, मैं समझा कि वो हो रहा होगा। गालिबन कोई हो सकता है कि हमारे लॉयर्स से रह गया वो मामला इसको देखने में, लेकिन बहरहाल अब इसको गौर ठीक से परसू करेंगे, ताकि उसमें जब सारे निकल गए तो उसमें मेरा क्या रह गया। मैं तो 9 मई को मैं कराची में था, शाह महमूद कुरैशी भी कराची में थे, और हम शाम 4 बजे की फ़्लाइट लेके इस्लामाबाद पहुंचे हैं। हमें तो पता ही नहीं हुआ क्या है, जब हम इस्लामाबाद पहुंचे तो हमने देखा इस्लामाबाद एयरपोर्ट बंद है, क्योंकि मोबाइल्स बंद हो गए थे, तो हमें पता ही नहीं। हमने देखा बंद है, कोई गाड़ियां नहीं है, हमें घर जाने के लिए भी गाड़ी नहीं मिल रही थी। उसके बाद हम वहाँ से शीरीन मज़ारी के घर पहुंचे हैं बड़ी मुश्किल से, और वहाँ जाके हमें सूरत हाल का अंदाज पता लगा कि जी यहाँ भी हमला हुआ, जिना उस पर भी हमला हो गया, फलां जगह भी हमला हो गया, जो एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी। इसमें जब ये नैरेटिव बिल्ड हो रहा था इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो हम वो लोग थे, शाह महमूद कुरैशी और अपनी मैं बात कर सकता हूँ उससे दुमार अली जैदी, हम सारे वो लोग थे जो इस चीज़ के हक में नहीं थे कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में जाना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन जाहिर है कि जो जो भी मामलात हो रहे थे वो सबके सामने हैं। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे थे डायरेक्ट जाना है। नहीं, खान साहब का तो देखें ना, खान साहब ने तो डायरेक्ट हेड ऑन लिया हुआ ही था, वो तो उनके बयानात और उनके ट्वीट से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, उस वक्त वो तो नाम लेके बात कर रहे थे, अपने ऊपर हमले के इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया था वो उस वक्त भी नाम लेके बात कर रहे थे, उससे पहले भी नाम लेके बात कर रहे थे, बाद में भी। अभी कल तक परसों तक जो खान साहब की ट्वीट आई है वो भी उसी लाइन पे है, वो कोई डिफरेंट तो नहीं है। खान साहब ने तो अपना लाएअमल बिल्कुल तय किया हुआ है, वो कहते हैं कि मैंने नेगोशिएशन करनी ही नहीं है और एक रेवोल्यूशन के थ्रू ये सारा सिस्टम मैं चेंज करूंगा। तो तो वो उन्होंने अपनी लाइन ली हुई है। इमरान साहब फिर तो खान साहब जेल में ही रहेंगे, डू यू थिंक सो? मुश्किलात तो होंगी, या वो जेल में रहते हैं या बाहर आते हैं, या उनकी बातचीत होती है या नहीं होती, लेकिन ये मुझे यकीन है कि खान साहब की रिहाई जो है वो नेगोशिएशन के साथ ही मुमकिन है। क्योंकि अगर हम नेगोशिएट करेंगे, बैठेंगे टेबल पर बातचीत करेंगे, तो कुछ मुगालते हैं वो भी दूर होंगे, कुछ जो बीच में लोगों ने आग लगाई इमरान होगी। इस्माइल साहब इस बात पे रजामंद है कि विदाउट स्टैब्लिशमेंट, विदाउट निगोशिएशन इमरान खान साहब बाहर नहीं आने वाले। ये जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि कोई इनकलाब आ जाएगा, मैं झुकूंगा नहीं, चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ये अभी मफरूज़े की बुनियाद पर है, ऐसी कोई हकीकत मौजूद नहीं है अगर माजी भी देखा जाए। तो आप इस बात पर कन्विंस हैं? देखें, इतना सिंपल नहीं है इसको स्टेट करना ना कि क्या चीज़ कन्विंस है कि नहीं है। इमरान खान एक हमेशा से मुश्किल रास्ता लेने वाला शख्स है, वो आसान रास्ता लेता ही नहीं। उन्होंने हमेशा एक मुश्किल रास्ता चुना है और उस मुश्किल रास्ते पे वो निकले हैं, और हमेशा लोगों ने उनको कहा कि जी बिल्कुल ये शौकत खानम अस्पताल नहीं बन सकता, वो भी बन गया, वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, वो भी जीत गए, पार्टी इक़्तिदार में नहीं आ सकती, वो भी आ गई। वो सारा बड़े मुश्किल रास्ते खान साहब ने लिए हैं ज़िंदगी भर, आसान रास्ते लिए नहीं हैं। तो अभी भी वो मुश्किल रास्ता ले रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब की जो टीम बाहर है मौजूद, क्या वो इमरान खान के इस रास्ते से मुत्तफिक है? क्या वो टीम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है? क्या वो अपने अपने मफाद के लिए काम नहीं कर रहे हैं? क्या वो इमरान खान को छुड़ाने के लिए काम कर रहे हैं? क्या उन्होंने आज तक कोई ऐसी मूवमेंट रन करने की कोशिश की जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी नेगोशिएशन टेबल पर बैठने के काबिल हो, कोई शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखा सके? नहीं। ये सारे के सारे जो इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रन कर रहे हैं, जो जेल से बाहर हैं,
اس میں موسٹلی یا تو کمپرومائز ہے یا ڈرے ہوئے ہیں. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ کمپرومائز ہیں، آپ لوگوں نے پریس کانفرنسز کی، آپ لوگ جو ہے پارٹی چھوڑ گئے جب مشکل وقت تھا. آپ کے لیڈر نے اگر ایک مشکل سٹیپ لیا ہے تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے کارکن کو بھی مشکل سٹیپ یا اس کی لیڈرشپ کو بھی اسی راہ کو فالو کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو خود جیل 1 گھنٹے کے لیے بھی نہیں گئے. جب جیل جائیں گے ڈنڈا کھائیں گے، جب ان کے ساتھ کام ہوگا تب اس وقت رجسٹ کر کے دکھائیں تو بات ہے. جیسے عمر چیمہ ہیں یا اعجاز چودھری ہیں یا بیگم یاسمین راشد ہیں، یہ سب ایک بائی فار ڈفرینٹ لیول کے پولیٹیشین بن گئے. اور یہ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ جیل کیوں نہیں جاتے، ان کو کوئی کیوں نہیں پکڑ کے اندر کرتا. یہ کمپرومائزڈ ہے. یہ ہمیں کیا بولیں گے کمپرومائزڈ ہے؟ ہم تو جیل گئے، ہم نے ٹھٹے کھائے، ہم نے بڑی سختیاں جھیلی. اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم پارٹی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم کمپرومائز پوزیشن میں پارٹی میں کام نہیں کر سکتے. اور انہوں نے کمپرومائز پوزیشن میں پارٹی میں کام کرنے کی. یہ آج جو لیڈرشپ بنے عمران ہوئے صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ پارٹی چھوڑنا ہی ایک کمپرومائز پوزیشن تھی اٹ سیلف؟ نو اٹ واز ناٹ. ہمارے لیے بھی بڑا آسان تھا کہ ہم کمپرومائز کرتے اور پارٹی میں رہتے اور لیڈرشپ کو بھی انجوائے کرتے. عمران خان صاحب کو جیل میں ہی رہنے دیتے. سر وہ جو پریس کانفرنسز کی گئی ہیں اس پہ کیسز نہیں بنے، پریس کانفرنس کے بعد 9 مئی والوں کو چھوڑ دیا گیا، تو یہ کمپرومائز پوزیشن ہی تو تھی. ابھی بھی ہمارے اوپر کیسز موجود ہیں. ایک کیس کا آپ نے تذکرہ کیا، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کم از کم 20 کیسز ابھی بھی موجود ہیں جن کی ابھی ہم پیشیاں بھگت رہے ہیں، جاتے ہیں کورٹوں میں. لیکن سر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ صاحب ابھی بھی جیل کے اندر ہیں، وہ عمران خان صاحب کے کارکن ہیں، پارٹی لائن پہ ڈٹے رہے، لیکن آپ باہر بیٹھے ہیں. میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا کہ ان لوگوں کا موازنہ ہم سے نہیں ہو سکتا. وہ بڑی لیڈرشپ لیول پر چلے گئے ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، 2 سال سے جیل میں ہیں. ان کا مقابلہ ہم سے نہیں ہو سکتا. ہم کمزور لوگ ثابت ہوئے، وہ طاقتور اعصاب کے ثابت ہوئے. بالکل درست. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں مرزا افریدی صاحب کو ٹکٹ دیا جانا سینٹ کا؟ کیا پارٹی کے لیے ان کی خدمات ہیں؟ انہوں نے بھی 9 مئی کی مذمت کی، لیکن ان کے لیے اب راہیں کھل گئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ راہیں دیگر لوگوں کے لیے بھی کھول دی جائیں گی؟ دیکھیں مرزا افریدی کا واپس آنا اٹ واز اے شاکنگ تھنگ، کیونکہ مرزا افریدی خالی چھوڑ کے نہیں گئے تھے. انہوں نے پریس کانفرنس میں 9 مئی کی مذمت خالی نہیں کی تھی، انہوں نے عمران خان صاحب کی بھی مذمت کی تھی. ان کا واپس آنا جو ہے پارٹی میں اٹس اے کلیئر انڈیکیٹر کہ وہاں پہ کوئی سافٹ کارنر اس طرح کی ہے یا کوئی ایسی فیلنگ ہے کہ سب کو واپس لینا چاہیے. میرا تو یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو اپنی تمام لیڈرشپ کو واپس بلانا چاہیے اور ان کو اٹس اے کلیئر انڈیکیٹر کہ سب کو واپس لینا چاہیے یا صرف پیسے والے کو واپس لینا چاہیے جو پارٹی کو فنڈنگ کر سکے؟ فی الحال تو پیسے والوں کی ہے، فی الحال تو پیسے والوں کی ہے. مطلب یعنی بہت ساری چیزیں. وہ شیر افضل مروت صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیغیں دیتے تھے، اس وجہ سے جو ہے ان کو واپس لے لیا گیا ہے. بہرحال یہ پارٹی کا اپنا ڈیسیجن ہے. وٹ ڈو یو تھنک کہ علیمہ خان صاحبہ کی جو لڑائی ہے بشریٰ بی بی سے پارٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے؟ ان دونوں کی مطلب دونوں خواتین ہیں، عمران خان صاحب کی فیملی سے بلانگ کرتی ہیں، دونوں کے مختلف نقطۂ نظر ہیں جس سے پارٹی بڑی ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کون ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ کہنا کون ٹھیک ہے کہ نہیں ہے تو مناسب نہیں ہوگا، لیکن یہ میں ضرور آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کی موجودگی میں کوئی بھی، چاہے ان کی بہنیں ہوں یا ان کی بیگم صاحبہ ہوں یا اور کوئی ہو، وہ پارٹی کا لیڈر نہیں بن سکتا. تو لیڈر تو عمران خان ہی رہیں گے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ان کی بہنوں کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح اپنے بھائی کو رہا کرائیں، بس دیٹس اٹ. ان کا پولیٹیکل رول تحریک انصاف میں نہ تھا اور نہ میرا خیال ہے آنے والے وقت میں ہوگا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسی نعرے پہ بنی تھی کہ اس میں ڈائنسٹک پالیٹکس نہیں ہوگی. تو ڈائنسٹک پالیٹکس میں میرا خیال ہے علیمہ خان اگر ٹرائی بھی کر لیں تو وہ ممکن نہیں ہوگا، نہ پی ٹی آئی کے لوگ اسے مانیں گے. علیمہ خان اپنے بھائی کی رہائی کے لیے جو جدوجہد کر رہی ہیں وہ قابل ستائش ہے. اس کے علاوہ سیاسی طور پہ میں علیمہ خان کو کوئی پارٹی کا لیڈر اینڈ وٹ اباؤٹ کہ عمران خان صاحب کے بیٹے آئیں گے کوئی 5 اگست کو، کوئی آپ ایسی تحریک دیکھیں گے جس سے فرق ڈالا جا سکے، جس سے ہم یہ بات کرنے پہ مجبور ہو جائیں کہ نہیں اب بس عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں، بڑا پریشر بن گیا، یہ سب آئی واش ہے؟ یہ نہیں، اول تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ خان صاحب کے بیٹے 5 اگست کو یہاں پر آئیں گے. اگر آئیں تو موسٹ ویلکم، ان کو اپنے والد کی رہائی کے لیے جو کوششیں کرنی ہے ضرور کریں. لیکن میں نے آپ سے دوبارہ یہ بات عرض کر دوں کہ جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ
تیار نہیں ہے اس طرح کی موومنٹ جو خان صاحب رن کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے. یہ تو کئی تاریخیں اس طرح کی آ چکی ہیں اور یہ لوگ اس کو ڈریزل آؤٹ کر دیتے ہیں بالکل. اور یہ کبھی کہتے ہیں جی ہم جلسہ کر کے وہاں پہ پریشر بلڈ اپ کریں گے, کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم 90 دن کے بعد کریں گے. تو ابھی تو یہ خود کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. عمران خان کلیئر ہے اپنے ذہن میں کہ ان کو ایک میس جی پبلک موومنٹ کے تحت ہی باہر آنا ہے, رائٹ. لیکن ان کی پارٹی اس میس موومنٹ کے لیے تیار ہے. I have my serious doubts. بہت بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب. ہمیں آپ جوائن کریں گے سینیٹر مشتاق احمد صاحب, رہنما جماعت اسلامی کا. عافیہ صدیقی کیس پر ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ابھی وزیر خارجہ جو ہے ہمارے امریکہ گئے ہوئے تھے, انہوں نے امریکہ میں بیان دیا عافیہ صدیقی کیس کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ڈیو پروسیس آف لا فالو ہو رہا ہے, ہم نے اس میں انٹروین نہیں کیا. غالباً وہ عمران صاحب کے کیسز کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ کسی کو بھی انٹروین اس میں نہیں کرنا چاہیے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سٹیٹمنٹ کو؟ بہت شکریہ. یہ بہت ہی نامناسب سٹیٹمنٹ ہے, بہت ہی افسوسناک سٹیٹمنٹ ہے. اور یہ گزشتہ 23 سال سے پاکستان کی جو اسٹیٹ پالیسی تھی ٹورڈز عافیہ کیس, یہ اس کی نفی ہے. اور اٹلانٹک کونسل میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ظاہر ایک گیلٹ فیل کر رہا تھا وہ انٹرنلی, جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, ان کی سیٹوں کے ساتھ, ان کی انتخابی نشان کے ساتھ یا دیگر معاملات میں بات کی ہے, اس کو کور دینے کے لیے, اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جس طرح عافیہ کے بارے میں ڈیو پروسیس کو فالو ہوا ہے. حالانکہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ عافیہ کے بارے میں انصاف کا قتل ہوا ہے. وہ پاکستانی شہری ہے, آپ نے 3 بچوں کے ساتھ ان کو 2003 مارچ میں اغوا کیا, پھر وہ 5.25 سال تک غائب رہی بچوں سمیت. پھر وہ افغانستان میں وہ پروڈیوس ہو گئی, افغانستان میں 2 گولیاں اس کو ماری گئی, پھر وہاں سے وینٹیلیٹر پہ آپ نے نیو یارک ان کو شفٹ کر لیا. اب ایک پاکستانی شہری کو پہلے آپ غائب کرتے ہیں, قانون کی خلاف ورزی, پھر افغانستان منتقل کرتے ہیں, قانون کی خلاف ورزی, افغانستان سے امریکہ منتقل کرتے ہیں, قانون کی خلاف ورزی. وہ زخمی تھی, آپ اس کی ٹرائل کر لیتے ہیں, وہ ٹرائل کینگرو کورٹس کے ذریعے سے, جس پہ خود امریکی وکلا اور امریکہ کے اٹارنی جنرل جو وہ چیخ اٹھے کہ یہ انصاف کا قتل ہے, آپ اس کو ڈیو پروسیس کہہ رہے ہیں. تو یہ بہت افسوسناک ہے. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں خود امریکیوں نے کہا ہے کہ $55,000 پر یہ فروخت ہو گئی ہے امریکہ کو. اور پھر آپ دیکھیں کہ خود انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سائیکولوجیکل وائلنس, فزیکل وائلنس اور سیکشول وائلنس جیل کے اندر ہوتا ہے. تو جب آپ ڈیو پروسیس کو اس کو تصدیق کا سند دے دیتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ہونے والے اس تمام مظالم کو بھی دراصل تسلیم کر لیتے ہیں. تو یہ بہت افسوسناک ہے, بہت افسوسناک ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اب جو وہ بیان دے رہا ہے وہ عذر بدتر, گناہ سے بھی زیادہ بدتر جو ہے وہ اس کا عذر ہے. ایگزیکٹلی میں ان کے بیان کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے جسٹیفائی سے کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم نے تو عافیہ صدیقی کیس کے حوالے سے باقاعدہ لیٹر لکھا ہے مارکو روبیو کو, اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کی جلدی رہائی ہو. دیکھیں یہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے. آپ ان کی وہ پوری وہ اٹھا لے, کوئی کہتا ہے انگریزی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ خود وضاحتیں کر رہا ہے کہ کانٹیکٹ سے اور سیاق و سباق سے ہٹ کر کیا گیا ہے. اور پھر آپ یہ کہتا ہے کہ ہم تو عافیہ کیس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اگر یہ عافیہ کیس کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو یہ مجھے بتا دیں کہ یہ گزشتہ کئی دنوں سے امریکہ میں ہیں. کیا انہوں نے مارکو روبیو سے ڈاکٹر عافیہ کے لیے بات کی؟ کیا انہوں نے فورن آفس کی جو امریکہ کی فورن آفس ہے ان کے باقی ذمہ داران عہدیداران سے ڈاکٹر عافیہ کے لیے بات کی؟ اور یہ تو چلو چھوڑ دیں, یہاں پہ جسٹس سردار وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس اٹھایا ہم نے مارکو روبیو کے ساتھ. ابھی جو اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, ہم نے اس پہ بات کر رہے ہیں. ابھی کی بات نہیں کر رہے. یہ جب نگران حکومت تھی اور اس وقت جو بائیڈن جا رہا تھا تو کلیمنسی پٹیشن انہوں نے, آپ کو پتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو, چینی جاسوسوں کو انہوں نے معافی دی, روسی جاسوسوں کو انہوں نے معافی دی, ایران کے لوگوں کو انہوں نے معافی دی, انہوں نے ڈکیتی کے مجرموں کو, انہوں نے قتل کے مجرموں کو معافی دی. تو جو بائیڈن کے لیے 16 لاکھ لوگوں نے ڈاکٹر عافیہ کی معافی کے لیے پٹیشن آن لائن جمع کی تھی. اس وقت عدالت نے ان سے کہا تھا کہ آپ ایک خط لکھیں. اس وقت انہوں نے ایک خط لکھا تھا, لیکن وہ خط پہنچا یا نہیں پہنچا اس کی انہوں نے ہمیں کوئی تصدیق نہیں کی. اس خط کا ریسپانس کیا آیا اس کی انہوں نے کوئی تصدیق نہیں. اس لیے مجھے تو شک ہے کہ وہ خط پہنچا ہی نہیں, اور اگر پہنچائے تو بتا
बता देना कि उसका जवाब अमरीकी इंतजामिया ने क्या दिया है आपको। इस वक्त तो सूरत हाल यह है कि जस्टिस सरदार इजाज साख साहब ने इनसे कहा है कि जो डॉक्टर आफिया के वकील क्लाइव स्मिथ पिटीशन फाइल कर रहे हैं 80,000 अल्फाज की, उसके लिए एक सफ़े की एक अमाइकस ब्रीफ जमा कर लें। ये कहते हैं हम जमा नहीं करेंगे, वो कहते हैं चलो ना करो, आप रीजन बता दें, ये कहते हैं हम रीजन भी नहीं बताएंगे। उल्टा ये कि जब वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी कर रहा था तो उनको अदालत में बैठने से मना किया गया। तो मैं समझता हूं ये दुरुस्त नहीं है। आफिया मजलूम है, वो सियासत से बालातर है, वो डॉक्टर ऑफ द नेशन है, और उसको रिहा करना रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, इसलिए कि हुकूमत और रियासत की नाअहली की वजह से वो आज गुज़िश्ता 23 साल से अमेरिकी जेल के अंदर जुल्म बर्दाश्त कर रही है। सो यू डोंट हैव एनी होप, इस हुकूमत से आपको कोई उम्मीद नहीं है अब? देखें, ये अगर चाहें तो आफिया की, मैं तो हमेशा से कहता हूं, आफिया की रिहाई की चाबी पिंडी और इस्लामाबाद में है, वॉशिंगटन में नहीं है। ये अगर चाहे तो सालों, महीनों, हफ्तों नहीं, दिनों में डॉक्टर आफिया आ सकती है। और मैंने खुद इसहाक डार साहब को फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पर 4 लीगल पॉलिटिकल ऑप्शन दिए। मैंने उनको खत तहरीर किया, वजीर आजम शहबाज शरीफ को, बिलावल भुट्टो जरदारी को, हिना रब्बानी खर को, आजम नजीर थारड़ को, इन सब को 4 लीगल पॉलिटिकल ऑप्शन मैंने दिए कि जिसके जरिए से वो दिनों के अंदर पाकिस्तान वापस आ सकती है। लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये चाहते नहीं है कि आफिया वापस आए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आफिया सिद्दीकी केस के हवाले से इसहाक डार जो स्टेटमेंट दी, इस पे अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, फिलहाल के लिए इतनी। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।